बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लाम के सफ़र के साथ में हूँ आपकी मेज़बान अनम नकवी। हमारा ये प्रोग्राम आपकी उलझनों को और आपके तमाम मामलात को इस्लाम की रोशनी में देखा जाता है ताकि आपकी उलझनों को हम दूर कर सकें। ज़िंदगी में जब मामलात हद से ज़्यादा बिगड़ने लगते हैं, होने वाले काम बिगड़ जाते हैं, सवरे काम बिगड़ जाते हैं, तो कुछ लोग इसे जादू टूने का नाम दे देते हैं। ज़िंदगी के जो भी मामलात हैं उनमें ज़्यादातर हमारा अपना भी अमल दखल होता है, लेकिन कहीं हद तक इन तमाम जो जादू है टूना है इनके भी असरात होते हैं। और जो है हम अल्लाह पर तवक्कुल कम करने लगे हैं या फिर जादू वाकई ही हमारी तरजीहात में शामिल हो चुका है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा फाजिल हादी साहब, जो प्रिंसिपल हैं जामिया फातिमातुज़ ज़हरा के बरीमाम से इनका ताल्लुक़ है। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना शोएब दुरानी खतीब जामिया अली मुर्तज़ा I-15 से। सबसे पहले तो मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से हमें वक्त दिया। और अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया। अल्लामा साहब मुझे बताइएगा कि जो है काला जादू क्या है और सफरी अमल क्या होता है, इस हवाले से ज़रा बताइएगा आप। बहुत शुक्रिया जी। देखें, सबसे पहले तो ये जादू की हकीकत के हवाले से कोई बंदा भी मुनकिर नहीं है। जो भी अहले इस्लाम है वो सारा जानता है, कुरान पढ़ता है, कुरान में देखा है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है, फिर ख़ुद कुरान मजीद की सूरह फलक सूरह वन नास इस पर शाहिद है कि अल्लाह ताला ने वहाँ पर ये इस सेहर और जादू का तज़किरा किया है। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वो वाक़या कि जिसमें फ़िरौन के दरबार में जादूगरों ने रस्सियाँ फेंकी और वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को सांप नज़र आईं और जहाँ तक कि वो बढ़ी, अल्लाह ने फरमाया मूसा घबराओ नहीं, अपना असा फेंको। वो असा भी अज़दा बन गया और उन रस्सियों को और सांपों को निगल गया। यानी इसकी हकीकत से कोई बंदा भी, कोई भी साहिब अक़ल, साहिब ईमान जो है वो मुनकिर नहीं है। दूसरी बात इसकी ये भी है, ऐसा नहीं है कि ये इसकी वजह से है, बल्कि आप देख लें अल्लाह ताला ने इस दुनिया में, पूरी इस दुनिया को, इस जो हमारी ज़िंदगी है इसमें अल्लाह ताला ने असबाब के ज़रिए काम किया है। यानी अल्लाह ताला ने हर चीज़ को एक ताकत अता की है और अल्लाह ताला ने हमें दोनों रास्ते बता दिए हैं, शर का भी और नेकी का भी। और फरमाया इन्ना हदायना सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, कि हमने दोनों रास्ते बता दिए हैं। अब इस अच्छे रास्ते पर चलकर नेकुकार हो जाओ, हादी हो जाओ, या इस बुरे रास्ते पर चलकर काफिर और नाफरमान हो जाओ। तो अब यहाँ पर यह है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को एक कुदरत, जिस तरह छुरी के अल्लाह ताला ने एक ताकत अता की है कि छुरी का काम है काटना। अब वो छुरी जो है वो अपना काटने का काम करती है, वो ये नहीं देखेगी कि ये कटने वाली चीज़ हलाल गोश्त जानवर है, कोई सब्जी है या कोई इंसान है। अब ये उस काटने वाले पर मुनसर है कि वो किस चीज़ को काट रहा है। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने इस दुनिया में, चूँकि ये दुनिया मकाफ़ात अमल है, अल्लाह ताला ने हर बंदे को भी एक ताकत अता की है, इसी तरह हर चीज़ को एक ताकत अता की है। तो लिहाजा अगर वो उसको सही इस्तेमाल किया जाए, अल्लाह की रज़ा पर अगर चला जाए तो वही इबादत है। लेकिन अल्लाह के रज़ा के ख़िलाफ़ अगर चलाया जाए तब भी वो काम चीज़ अपना काम करेगी, लेकिन उसके लिए अल्लाह ताला ने एक दिन मुकर्रर किया है जिसको क़यामत का दिन हम कहते हैं, वहाँ पर हिसाब किताब होगा। लेकिन अगर कोई उसको बुरे तरीके से इस्तेमाल करता है, बुरा इस्तेमाल करता है, तो वो गलत है और अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है, लेकिन वो चीज़ अपना काम ज़रूर करेगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को असबाब के साथ चलाया है। लिहाजा ये जो जादू की हकीकत के हवाले से कोई बंदा मुनकिर नहीं है, जादू है। अब यहाँ पर ये है कि आपने ये सवाल किया है कि जादू की अक़साम, जी, काला जादू और सफरी अमल जो होता है। जी। तो अब यहाँ पर ये जादू, ये अलग बात है कि इसकी फिर वो तशरीह में जाएँ तो बहुत सारी इसकी इतनी तशरीह हो जाती हैं। जहाँ तक बात है काला जादू, पीला जादू या सफ़ेद जादू, जादू है जो भी है, उसमें काले पीले नीले की बात नहीं है, जादू है। जादू बेसिकली है क्या है? जी अल्लामा साहब, ये मैं उनसे सवाल करना चाहूँगी मौलाना साहब से, मौलाना दुरानी से। मौलाना साहब बताइएगा कि जादू है क्या, इसकी हकीकत क्या है, ज़रा इस हवाले से बताइएगा। बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वत्तबअू मा तत्लुश शयातीन अला मुल्कि सुलैमान वमा कफ़र सुलैमान वलाकिन्नश शयातीन युअल्लिमूनन नास अस्सिह्र वमा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में जा बजा जादू के हवाले से खोल खोल कर बयान फरमा रहे हैं।
اور قرآن مجید کے مطالعے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جادو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے جادوگر لوگوں کو نفع یا نقصان کسی قدر پہنچا سکتا ہے۔ اصل میں جادو قرآن و سنت میں اس امر کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے شیطان کو خوش کیا جاتا ہے اور پھر اس سے جو ہے اس کے بدلے میں کام کروائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر شیطان کو خوش کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ کبھی کبھار ایسے منتر اختیار کیے جاتے ہیں جس میں کفریہ اور شرکیہ کلمات ہوتے ہیں اور شیطان کی مدح سرائی ہوتی ہے، جس سے شیطان خوش ہوتا ہے اور اس کے بدلے میں وہ اس جادوگر کے مطالبات پورے کرتا ہے اور اس کی بات مانتا ہے اور اس کے کام کرتا ہے۔ اب جادو کا وجود قرآن میں کیا ہے؟ اب لوگ کہتے ہیں جادو، بعض لوگ انکار کرتے ہیں جادو وغیرہ کوئی چیز ہے نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اور قرآن وجود بتا رہا ہے جادو کا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کہ سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں لوگ ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے جو کہ شیاطین جو ہے سکھایا کرتے تھے ان کو، اور وہ جادو تھا۔ وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ اب لوگوں کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ جادوگروں کے بڑے سلیمان علیہ السلام ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، بلکہ شیاطین جو ہے یعلمون الناس السحر، شیاطین لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ تو اب جو ہے شیطان، قرآن بھی اس کی وجود پر دلیل دے رہا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک یہودی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا اور پھر اس جادو کے اثرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہوئے۔ بہت شکریہ۔ جی علامہ صاحب، آپ بتائیے گا، میں آپ سے پہلے پوچھی تھی کہ کالا جادو ہے کیا، سفلی عمل ہے کیا، تو جو یہ کرتے ہیں کیا وہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، اور جن لوگوں پہ کیا جاتا ہے پھر ان کو کن تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس حوالے سے ذرا آپ تفصیلاً بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، بیسیکلی جو ہے وہ جادو، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ جادو کچھ امور کا نام ہے، ایسے امور یعنی ایسے منتر، جس طرح مولانا صاحب نے فرمایا ہے، کچھ چیزوں کے ملا کر اس سے ایک نتیجہ حاصل کرنا، قطع نظر اس سے کہ وہ شریعت میں حلال ہیں یا حرام ہیں۔ اگر شریعت میں حلال ہیں تو وہ نورانی علم کہلاتا ہے، جس کو ہم نوری علم کہتے ہیں۔ اگر وہ شریعت کے مخالف چیزیں ملائی گئی ہیں، اس سے نتیجہ حاصل کیا گیا کسی کو فائدہ یا نقصان پہنچانے کے لیے، تو وہ جادو کہلاتا ہے اور وہ حرام ہے۔ اب یہ یہاں پر یہ ہے کہ جادو، یہ کالا جادو، پیلا جادو، نیلا جادو، یہ ایسے کہا جاتا ہے، تو یہ ایسا کچھ نہیں، جادو جادو ہے۔ جادو سحر جس کو کہتے ہیں، وہ چاہے جیسا بھی ہے، جادو حرام ہے۔ یعنی ہر وہ چیز کہ جو شریعت کے خلاف اسباب مہیا کر کے کوئی غلط نتیجہ لیا جائے اس سے، تو وہ حرام ہے۔ جب بھی شریعت کے خلاف اگر کوئی چیزیں جمع کر کے ان سے غلط نتیجہ لیا جائے تو وہ حرام ہے۔ اسی کو جادو کہتے ہیں، اسی کو سحر کہتے ہیں، یا جو بھی ہر صاحب عقل نے، صاحب علم نے جو ہے اپنا اس کو ایک الگ سے نام دیا ہے، لیکن کلی طور پر سحر اور جادو کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ بعض طور پر یہ کہتے ہیں جی جادو ایک جائز ہوتا ہے، ایک حرام ہوتا ہے۔ جادو کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو شریعت سے ہٹ کر کچھ اسباب کو اکٹھا کر کے اس سے کوئی نتیجہ لیا جائے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک طاقت عطا کی ہے، اس سے کچھ چیزیں ملانے سے ایک الگ سے ایک ثمرہ نکلتا ہے، ایک نتیجہ نکلتا ہے۔ اب وہ چیزیں جو اگر حلال کی ملائی گئی ہیں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، اور مقصد بھی جائز ہے اور چیزیں بھی حلال ہیں، تو وہ جادو نہیں ہے، وہ نورانی علم ہے۔ جس طرح ہمارے معاشرے میں پیر ہیں جو تعویذ وغیرہ کرنے والے بھی ہیں، پیر ہیں، فقیر ہیں جو کسی کو کسی حوالے سے نیک اور جائز خواہشات کے لیے اچھا تعویذ کوئی آیت لکھ کر دے دیتے ہیں، یا جو مخصوص تعویذ ہوتے ہیں جو شریعت کے مطابق ہوتے ہیں، تو وہ اس کو نورانی علم کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا مثلا کسی کا روزگار بند کرنے کے لیے، کسی کی نظر بند کرنے کے لیے، کسی کو بیماری لگانے کے لیے، یا گھروں میں فساد پیدا کرنے کے لیے، میاں بیوی کے درمیان کسی کا رشتہ روکنے کے لیے، یا کوئی بھی ایسا ایسا کام کہ جو شریعت میں ممنوع ہے، یا کسی کو کوئی بھی نقصان پہنچانے کے لیے اگر کچھ عوامل کو
انجام دیا جائے تو وہ عوامل جو ہے وہ غیر شرعی ہوں یا شریعت کے مطابق بھی اگر ہوں کہ ان کو توڑ کر، جس آیات کو توڑ پھوڑ کر اگر ملا کر اگر اس سے جو ہے وہ مقصد اگر آگے مفسدہ ہے، کسی کو نقصان پہنچانا ہے، تو اسی کو جادو کہتے ہیں اور وہی حرام ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ اقسام کے حوالے سے اس میں علماء متقدمین و متاخرین نے بہت ساری اقسام بیان کی ہیں۔ کسی نے 4 اقسام بیان کی ہیں، کسی نے 7 کہا ہے، کسی نے کہا 14 اقسام ہے، کسی نے کہا 17 ہے، 19 ہے، بے شمار ہیں۔ لیکن مختصر یہ کہ جادو جو بھی ہے، جتنی بھی اقسام کا ہے، وہ سارے کا سارا حرام ہے۔ اب یہاں پر یہ جادو ہے کیا، ہوتا کیسے ہے؟ اس طرح یہ جادو کی اس عنوان سے، یعنی ماہیت کے اعتبار سے جادو کی چند ایک قسمیں ہیں۔ جادو آنکھ سے ہوتا ہے، جادو زبان سے ہوتا ہے، جادو قلم سے ہوتا ہے، جادو زبان سے بھی ہوتا ہے، جادو جو ہے وہ آنکھوں سے دیکھنے سے جادو ہو جاتا ہے۔ جس طرح یہاں پر ہمارے معاشرے میں عموماً جو ہے وہ جادو کی ایک قسم جو ہے وہ نظر بد بھی جادو کی قسم ہے۔ یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے نظر بد، کہ وہ کہتے ہیں کہ اونٹ کو دیگچی تک جو ہے وہ پہنچا دیتی ہے، یہ نظر بد جو ہوتی ہے۔ ہاں جی، تو انسان کو جو ہے وہ قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ نظر بد خود ایک جادو کی قسم ہے۔ اس لیے جو عموماً جو علماء نے جو جادو کی اقسام بیان کی ہیں، وہ انہی اقسام میں سے ان کی ایک نہ ایک قسم بنا دی ہے۔ تو جادو بیسیکلی جادو جو ہے وہ حرام ہے، چاہے وہ کالا ہو پیلا ہو، اس کو مختلف نام، مثلا کالا جادو اس کو کہتے ہیں جس میں بہت زیادہ ہی شریعت کے خلاف عمل کیا جائے اس کو کہہ دیتے ہیں کالا جادو، اور جس میں تھوڑا بہت کیا جائے اس کو کچھ اور نام دیا جاتا ہے۔ لیکن مختصر یہ ہے کہ ہر وہ کام کہ جو کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے خلاف شرع کام کیا جائے وہ جادو ہے اور حرام ہے۔ اور شریعت مقدسہ میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 9 بندے ایسے ہیں باوجود کلمہ پڑھنے کے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ ان میں سے ایک بندہ ہے ساحر، جادوگر، وہ جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے باوجود اس کے کہ وہ کلمہ ہی کیوں نہ پڑھتا ہو۔ قیامت کے دن رسول کائنات فرماتے ہیں کہ وہ میری امت سے معشور نہیں ہوگا۔ صحیح۔ مولانا صاحب بتائیے گا کہ جو لوگ جادو کرتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی عمل ہے، کوئی حصہ ہے، اس حوالے سے بتائیے گا۔ جی، مولانا صاحب نے بڑی تفصیلاً ذکر بھی کیا اور بڑی دلائل کے ساتھ بات بھی کی۔ دیکھیں، جادو جادوگر اور شیطان کے درمیان ایک معاہدے کا نام ہے کہ جادوگر جو ہوتا ہے اس کی بنا پر کچھ ایسے امور، حرام امور اور شرکانہ امور کرتا ہے کہ جس کے بدلے میں شیطان جو ہے اس کے مطالبات کو پورے کرتا ہے۔ اب دیکھیں، شیاطین سے مطالبات پورے کروانے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے وہ تو قطعاً جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ شیطان ہے، اور شیطان ازل سے جو ہے انسان اور اسلام کا دشمن ہے۔ تو اسی طریقے سے جو جادو ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وما کفر سلیمان، اگر جادو صحیح ہوتا یا جادو کے بارے میں آخرت میں کوئی اس کا جزا ہوتی یا اس کے بدلے میں اس کو کچھ ملتا، تو اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ پھر کبھی نہ فرماتے کہ وما کفر سلیمان، کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، مطلب کہ جادو کفر ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، جادو کے لوگوں کا عقیدہ اور نظریہ تھا کہ جادوگروں کے بڑے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے وما کفر سلیمان کہ کفر نہیں کیا، تو مطلب کہ جادو کفر ہوا، تو کفر کا بدلہ آخرت میں جہنم ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی سزا ہے۔ کیونکہ جادو کسی بھی طریقے سے ہو، علامہ صاحب نے بھی ابھی بتایا کہ کسی بھی طریقے کا ہو تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا دائرہ اسلام میں کوئی جو ہے جگہ نہیں ہے۔ اس کو اپنے ایمان کی بھی تجدید کرنی چاہیے، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو اپنے نکاح کی بھی تجدید کرنی چاہیے۔ تو مولانا صاحب بتائیے گا، جو لوگ لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں اور جادو کرواتے ہیں، جو جادو کرنے والا وہ تو الگ ہے، جادوگر ہے، لیکن جو کروا رہے ہیں کسی پر جادو، تو جو ہے جادو ایک تو یہ پتہ ہے کہ جس پہ کروایا جا رہا ہے اس پر اثر واقعتاً ہوگا یا نہیں ہوگا، اور جو جادو کروانے والا ہے تو کیا اس کو اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں تکلیف ملے گی، سزا ملے گی؟ اس حوالے سے بتائیے گا آپ۔ جی دیکھیں، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ سزا تو کفر کی تو سزا ہے، کیونکہ جادو ہے وہ کفر ہے، اور تکلیف دیکھیں ہمارا اسلام اتنا پیارا، اتنا میٹھا اور اتنا امن والا مذہب ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر راستے میں پتھر بھی پڑا ہو تو اس کو اٹھا کر سائڈ پہ رکھنے کے بھی اجر ہے، تاکہ اس سے لگ کر کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تو ایک پتھر لگنے سے بھی تکلیف پر جو ہے اسلام روکتا ہے، اور اس پتھر کو راستے سے، رکاوٹ کو ہٹانے سے اس پر جزا دیتا ہے۔
تو جادو کے ذریعے تو جادو ایسے جادو کیے جاتے ہیں کہ جس سے انسان کی جان بھی جاتی ہے، اعضاء کا جو ہے وہ شل ہو جانا بھی اس میں موجود ہے، کاروبار یعنی کسی بھی طریقے سے کی جائے جادو تکلیف کے لیے کیا جاتا ہے. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو حدیث مبارکہ پیش کی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی علیہ السلام پر یہودی نے جادو کیا، تو وہ اس وجہ سے کیا تھا کہ نبی علیہ السلام اپنی ازواج کے پاس نہ جائیں، ازواج کے پاس روکنے سے جانے کے لیے وہ جادو کیا گیا تھا اور اس پر اثر بھی ہوا. پھر اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے اور باقی بھی حدیث کی کتب میں حدیث موجود ہے. حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پر ایک یہودی نے جادو کیا تو نبی علیہ السلام نے اس کا اثر اپنے اوپر محسوس کیا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور سورہ فلق اور سورہ ناس، جن کو معوذتین بھی کہتے ہیں، نازل کی گئیں. اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ آپ پر جو ہے جادو کیا گیا ہے اور اس کا طلسم فلاں کنویں میں پڑا ہوا ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ فلاں کنویں سے وہ طلسم اٹھا کر لے کر آؤ. تو حضرت علی رضی اللہ جب اس کو لے کر آئے تو اس میں گرہیں لگی ہوئی تھیں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی گرہیں کھولتے جاؤ اور جو ہے ساتھ سورہ فلق اور سورہ ناس کی آیات مبارکہ کی تلاوت کرتے جاؤ. جب یہ عمل مکمل ہوا تو نبی علیہ السلام ایسے کھڑے ہو گئے جیسے کہ پہلے وہ کسی چیز سے بندھے ہوئے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جادو کا اثر موجود ہے، جادو اثر رکھتا ہے. لیکن احادیث مبارکہ اور بہت سی دعائیں مسنون ایسی نبی علیہ السلام نے بتائی ہیں کہ ہم اگر ان کو اپنی زندگی میں صبح شام میں، نبی علیہ السلام کا یہ معمول تھا، سفر ہو یا حضر ہو، صبح ہو یا شام ہو، وہ سورہ ناس اور سورہ فلق کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے اور پورے جسم مبارک پر اس کو پھیر لیا کرتے تھے. تو یہ ایک بڑا بہترین عمل ہے کہ ہمیں جو ہے ان چیزوں سے بچانے کے لیے ان چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے. صورتیں بھی موجود ہیں، آیات مبارکہ بھی موجود ہیں اور دعائے معصورہ بھی موجود ہیں. اگر ہم لوگ ان کو اختیار کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید اور یقین ہے کہ ہم لوگ اس سے بچ سکتے ہیں. علامہ صاحب بتائیے گا جادو کا توڑ اور علاج کیا ہے، اس حوالے سے ذرا بتائیے گا. آپ کس سے پوچھیں؟ علامہ فاضل ہادی آپ سے پوچھیں. اچھا، سب سے پہلے وہ مولانا صاحب نے وہ ابھی اس کی وضاحت کی، اگلے سوال کی، اس میں ایک پوائنٹ مولانا صاحب نے تھوڑا سا بیان کیا ہے یہ بھی کہ وہ جو جادو کروانے والے ہیں ان کی سزا کیا ہے، وہ کس میں شمار ہوں گے؟ آیا وہ انہیں کوئی مظلوموں میں ہے یا ظالموں میں ہے، یعنی جادوگر میں شمار ہوں گا یا ان کا کوئی اجر و سزا نہیں ہے؟ تو اس حوالے سے میں تھوڑا سا عرض کرتا چلوں کہ شریعت میں ظالم کی 3 قسمیں بیان ہوئی ہیں. ایک ظالم وہ ہوتا ہے کہ جو کسی پر ظلم کر رہا ہے، وہ ظالم ہے. اور دوسرا ظالم وہ ہے جو سامنے ظلم ہوتا دیکھ رہا ہے اور وہ روکنے کی طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، نہیں روکتا. یہ بھی اس ظالم کے ساتھ برابر کا ساتھ ظالم ہے. تیسرا ظالم وہ مظلوم ہے جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور وہ اس ظلم کو روک سکتا ہے، دفاع کر سکتا ہے اور وہ دفاع نہیں کرتا. اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا. جی، یعنی اس کے خلاف وہ اٹھتا نہیں ہے، وہ اس ظلم کو روکتا نہیں ہے، جبکہ طاقت رکھتا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا وہ نہیں طاقت رکھتا تو وہ مظلوم ہے، لیکن وہ طاقت بھی رکھتا ہے، اس کو جواب دینے کے لیے نہیں دیتا ہے. تو شریعت میں ان تینوں کو ایک ہی کیٹیگری میں ظالم کہا ہے. اور ظالم کے بارے میں کیا ہے، ظالم ضروری نہیں ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں یا ہمارے ایک عموماً جب ظلم کا نام آیا ہے تو ہمارے لفظ میں یہی ہوتا ہے کوئی ڈنڈا لے کر کسی کو مار رہا ہو یا کوئی گولی مار رہا ہے یا کوئی تکلیف دے رہا ہے، اس کو ہم ظلم کہتے ہیں. جبکہ ظلم اس کو کہتے ہیں کہ کوئی بھی، جس طرح وہ حضرت علیہ السلام نے تعریف کی ہے کہ وضع شیء علی غیر محلہ فہو ظلم، یعنی ایک چیز کو اس کے مقام سے ہٹ کر کسی جگہ رکھنا وہ ظلم ہے. تو لہٰذا ایک آدمی کو اگر کوئی زبانی تکلیف دے رہا ہے تو یہ بھی ظلم ہے، مالی تکلیف دے رہا ہے تو یہ بھی ظلم ہے. یعنی کوئی بھی کسی کا حق ضائع کرتا ہے کسی قسم کا بھی تو وہ ظلم ہے. تو لہٰذا وہ جو تینوں جو کہا ہیں ان کے بارے میں جو سزا دی گئی ہے اس میں یہ سارے آ جاتے ہیں، چاہے وہ جادوگر ہو، چاہے بھی کوئی بھی کسی قسم کا خلاف شر کام کوئی کر رہا ہے تو وہ ظلم ہے، چاہے وہ اپنی جان پر کر رہا ہے، چاہے وہ کسی دوسرے کی جان پر کر رہا ہے، وہ ظالم ہے. تو اس کے بارے میں جو سزا اللہ تعالیٰ نے منتخب کی ہے، لعنت اللہ علی قوم الظالمین، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میری ان پر لعنت ہے جو ظلم کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ تعویذ ویسے کروانا تو اور بات ہے جو حصول حاجات کے لیے، نیک اور شرعی حاجات کے لیے، اگر یہ توسل اور وسیلہ، یہ بھی ایک تعویذ بھی اس والے سے انشاءاللہ میں بعد میں گفتگو کروں گا اس کے جواز کے حوالے سے. لیکن مختصراً یہ کہ اگر کوئی غلط تعویذ کرواتا ہے جادو گھر سے
جادو کرواتا ہے تو وہ جادوگر کی طرح ہے، ٹھیک ہے، جو جادو کی سزا ہے وہی جادو کروانے والے کی سزا ہے. ایسا نہیں کہ وہ کہے کہ میں نے تو جادو خود سے نہیں کیا، اپنے ہاتھ سے یا اپنے منہ سے یا اپنے قلم سے، تو لہٰذا مجھے کچھ نہیں ہوگا. وہ جیسا جادوگر ہے ویسا ہی جادو کروانے والا ہے. دوسرا آپ نے سوال کیا تھا کہ اس کا توڑ کا. دیکھیں کوئی بھی چیز ہے، دیکھیں میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ ہمارا اللہ پر ایمان ہے، قرآن پر ایمان ہے، اور قرآن خود جو ہے وہ قرآن شفا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے جو رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے مومنوں کے لیے. اور یہ دیکھیں قرآن اپنے بارے میں کیا فرماتا ہے کہ لو ان قرآن سیرت بہ الجبال وقطعت بہ الارض وکلم بہ الموتى بل للہ الامر جمیعا. اگر اس قرآن کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جائے پہاڑ چلنا شروع کرتے ہیں، اگر اس قرآن کے ذریعے مردوں کو زندہ کیا جائے اور مردے زندہ ہو جائیں، اگر اس قرآن کے ذریعے زمین کی مسافتیں طے کی جائیں تو مسافتیں طے ہو جاتی ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی زبان میں اتنی تاثیر ہونا چاہیے. اس لیے رسول کائنات نے فرمایا اگر الحمد پڑھ کر کسی مردے پر دم کیا جائے، مردہ اٹھ کر زندہ ہو جائے تو تعجب نہیں کرنا. یعنی یہ الحمد میں شفا ہے اور قرآن میں پورے میں شفا ہے. تو لیکن اس الحمد سے مردہ زندہ کرنے کے لیے اس زبان میں جو ہے وہ تاثیر بھی اتنی ہونی چاہیے. لہٰذا جہاں تک یہ قرآن کی آیات ہیں، مثلا سورہ فلق ہے، سورہ والناس ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری آیات ہیں جو روایات میں آئی ہیں کہ سیر زدہ پر یہ ان کے ذریعے دم کیا جائے، پانی پر دم کر کے پلایا جائے، یا خود اپنی حفاظت کے لیے پیشگی طور پر جو ہے ان کی تلاوت کی جائے. خود قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے اس کا اثر کم ہوتا ہے. لیکن یہ ایک یاد رکھیں، اس میں یہ نہیں ہے ایک آدمی قرآن کی سورہ فلق پڑھتا ہے، سورہ والناس پڑھتا ہے، پھر بھی اس کا جادو ختم نہیں ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ قرآن کی سورہ فلق میں اثر نہیں ہے یا سورہ والناس میں اثر نہیں ہے، بلکہ اس پڑھنے والے کی زبان میں اتنا اثر نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اعمال ویسے نہیں، ہمارا جی اعمال ایسے نہیں اور ہماری زبان میں اتنا اثر نہیں ہے. اور دوسری کیوں اس کے لیے عامل ہونا ضروری ہے. عامل مطلب آپ کی زبان میں اتنا تاثیر ہو کہ وہ بندہ ایک دفعہ پڑھے تو وہ آگے جو ہے اس کا اثر ظاہر ہو. تو ہمیشہ یقیناً جو جادو ہوتا ہے، جو ہم عام طور پر جو ہے وہ جادو کی کاٹ کروانے کے لیے کسی صاحب علم صاحب عمل کے پاس جاتے ہیں. کیوں؟ اس کا ایک عامل ہوتا ہے، وہ اس حساب سے وہ دیکھتا ہے کہ کتنی نوعیت کا جادو ہے، پھر اس حساب سے اس کی کاٹ کی جاتی ہے. اگر اب یہ احادیث میں بھی موجود ہیں، روایات میں موجود ہے، قرآن کی آیات موجود ہے کہ ان کے ذریعے یہ جادو کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے، گو کہ اس میں کوئی فرق شک نہیں ہے کہ قرآن سے اثر ظاہر ہوتا ہے. لیکن وہ ہم اتنے عامل نہیں ہوتے، عام آدمی عام لوگ اتنے عامل نہیں ہوتے کہ وہ آیت پڑھنے سے اس کا اثر ظاہر ہو جائے. اس لیے بہترین اس کا یہی طریقہ ہے کہ جو اس کا صحیح عامل ہے، کوئی نیکوکار ہے، کوئی اچھا عمل والا ہے، تو اس سے اگر یہ عمل اس کا توڑ کروایا جائے، دعا کروائی جائے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ، کیونکہ جو بھی تکلیف کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں پروردگار یہ جو تکلیف بیماری پریشانی آتی ہے یہ کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ نے فرمایا میری طرف سے. کچھ بیماریاں ایسی ہیں، کچھ تکالیف ایسی ہیں جو میری طرف سے، کچھ انسان کی اپنی ہوتی ہیں، اپنی اختراع کردہ ہیں، اپنی بے احتیاطی کی وجہ سے اس پر آ جاتی ہیں. لیکن اللہ نے فرمایا دونوں ہی تکلیفوں کی شفا میں دیتا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی پروردگار پھر ہم یہ طبیبوں کی طرف کیوں بھاگتے ہیں؟ ہم پھر یہ ڈاکٹروں کی طرف جاتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، ٹائم ضائع کرتے ہیں، جب شفا تو دیتا ہے. تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں نے اس دنیا کو اسباب کے ذریعے بنایا ہے، میں نے ان کو بھی رزق دینا ہے، کہ سسٹم ہوتا ہے. شفا اللہ دیتا ہے، شفا نہ ٹیکوں میں ہے، نہ گولیوں میں ہے، اور نہ ہی تعویذوں میں ہے، بلکہ شفا من جانب اللہ ہوتی ہے. لیکن یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ایک ہیلہ ہے، یہ ایک وسیلہ ہے، یہ ایک اسباب ہیں، لیکن شفا جو ہے وہ اللہ ہی دیتا ہے. جی مولانا صاحب آپ بتائیے گا کہ اسلام کی نظر میں اس کا کیا حال ہے؟ جی ابھی میں نے کچھ دیر پہلے بھی بتایا اور علامہ صاحب نے بہت سی چیزیں ایسی بتائیں، کچھ پر میں دوبارہ کچھ چیزیں بتانا بھی چاہوں گا. کہ دیکھیں ابھی علامہ صاحب نے بتایا کہ اثر جو ہے قرآن مجید پڑھنے کے باوجود کیوں نہیں ہوتا. کچھ لوگ پڑھتے ہیں یہ ہمارے اوپر جادو ہے، ہم تلاوت قرآن بھی کر رہے ہیں، ہم یہ سب کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے جو ہے اثر ختم نہیں ہو رہا، یہ پراپر موجود ہے ابھی تک. تو اس میں سب سے پہلے ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ یہ جو جادو کا موضوع ہے یہ بڑا حساس ہے، اس وجہ سے کہ اس موضوع کو لے کر بہت سے ڈھونگی اور جو ہے جاہل اور جو ہے نا جعلی پیروں نے اپنی مسندیں سنبھال لی ہیں، اور جو ہے سادہ لوہ انسانوں کی عزتیں، مال اور ایمان کو لوٹا جا رہا ہے.
تو ہمارا اصل میں جو کانسیپٹ ہے عقیدے کا یہ بہت کمزور ہو چکا ہے، کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ ایک عامل بابا ہے یا جعلی پیر ہے کوئی ہے، وہ کچھ شعبدہ بازی کر کے کچھ ایسی چیزیں دکھا دیتا ہے، تو اب ہمارا جو عقیدہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے تھا وہ اس کی طرف چلا جاتا ہے کہ اب ہمیں جو شفا دینی ہے، جو کچھ دینا ہے اس نے کرنا ہے، اسی نے دینا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کسی جگہ پہ عامل کے پاس جو جعلی اور ڈھونگی پیر ہوتے ہیں، ان کے پاس ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، نماز صبح سے لے کے عشاء کی نماز تک بیٹھے ہوں گے، ایک نماز نہیں پڑھیں گے، لیکن عقیدہ کیا ہے کہ اس پیر نے ہمیں ٹھیک کرنا ہے۔ حالانکہ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ اصل ہے، اللہ کیا ہے؟ اصل ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہمارا آ جائے، ہمارا کہ اللہ شفا دینے والے ہیں، یہ مضبوط ہو جائے، یہ عقیدہ اگر ہمارا کیا ہو جائے؟ مضبوط ہو جائے، کیونکہ ہم نے بھی وہی قرآن کی تلاوت کرنی ہے، پیر صاحب نے بھی وہی قرآن کی تلاوت کر کے دم کرنا ہے۔ اگر وہ قرآن کی تلاوت کر کے دم کر سکتا ہے اور بندہ ٹھیک ہو سکتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کا عقیدہ اللہ پر مضبوط ہے، اس کی زبان پر اس وجہ سے تاثیر ہے۔ اگر یہی عقیدہ اور یہی کانسیپٹ ہمارا اللہ پر مضبوط ہو جائے، صحابہ کرام پر تکالیف آتی تھی، پریشانی آتی تھی، وہ جا کر نفل ادا کرتے تھے، نفل ادا کرتے تو جو ہے واپس آتے تو وہ مسئلہ حل ہوا ہوتا، وہ تکلیف و پریشانی حل ہوتی۔ کیوں؟ انہیں مانگنا آتا تھا، ان کا مضبوط عقیدہ تھا، اللہ پر یقین تھا۔ اگر یہی چیز آ جائے تو انشاءاللہ جو قرآن کی تلاوت ہے، سورہ ناس ہے، سورہ فلق ہے، اسی طرح نظر بد کے لیے قرآن کی آیت ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، اس طرح ہر بیماری کے لیے سورہ الحمد، سورہ فاتحہ کو السورہ، تمام سورتوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے، سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، تو ساری بیماریاں اس میں موجود ہیں۔ تو اگر ہم عقیدے کے حساب سے پڑھیں، اللہ پر مضبوط یقین رکھ کے پڑھیں، انشاءاللہ ہمارے یہ تمام مسائل حل ہوں گے۔ علامہ صاحب بتائیے گا، اگر علامہ فاضل ہادی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اگر کسی پر حقیقتاً ہو جائے تو فوراً اسے کیا کرنا چاہیے؟ ایسی کیا ریمیڈی کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے؟ بتائیے گا اس حوالے سے۔ ایک تو اس میں یہ ہے جی کہ انسان جو ہے وہ اپنی ایک روٹین بنا لے، صبح مثلا نماز کی تلاوت کی، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بدبخت ہے وہ انسان کہ جو صبح اٹھ کر جو ہے وہ دنیا جہان کی خبریں، کام سارا کر سکتا ہے لیکن قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا ہے۔ قرآن مجید جو ہے وہ بہت بڑی سعادت، اور اللہ تعالیٰ نے رسول کائنات پر زندہ و جاوید معجزہ نازل فرمایا ہے، اور اس کے پڑھنے سے، اس کے سننے سے، اس کے مس کرنے سے، اس کو دیکھنے کا ثواب ہے۔ احادیث میں ہے کہ قرآن پڑھنے سے زبان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، قرآن سننے سے کان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، قرآن دیکھنے سے آنکھوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، قرآن کو مس کرنے سے جسم کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور خود مولا کائنات ناز بلاغہ میں فرماتے ہیں ان القلوب تستو کما تستو الحدید، ان دلوں کو بھی اسی طرح زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ تو لہٰذا اس لوہے کے زنگ کو دور کرنے جیسے دھویا جاتا ہے، لیکن دل کے زنگ کو دور کرنے کے لیے حکماء کے اقوال کو پڑھنا چاہیے، اور سب سے بڑا حکیم اللہ ہے، اور اس کا بہترین کلام جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اس کے پڑھنے سے یقیناً جو ہے وہ اثر، اگر آپ اتنے عامل نہیں ہیں جیسے مولانا صاحب نے فرمایا ہے کہ آپ کی زبان میں اتنی تاثیر نہیں ہے، لیکن کم از کم تھوڑا بہت ضرور آٹے میں نمک کی طرح اثر ہوگا کہ اس کی تکلیف کم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ پیشگی جو ہے وہ ایک دعا ہے، امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں رسول کائنات نے فرمایا کہ جو بندہ ہر روز صبح یہ دعا کی تلاوت کر لے گا، بسم اللہ و باللہ و توکلت علی اللہ، یہ ایک دعا ہے جو آپ کو میں نے یہ میں نے آپ کو دی ہے، وہ دعا اگر پڑھے گا تو رسول کائنات فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ساری دنیا کسی کو نقصان کے در پہ ہو جائے تو تل برابر بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہیں۔ تو لہٰذا اگر یہ ایسا ہو تو اس میں یہ کمی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کم از کم جو ویسے جو جعلی ایک دکانیں بنی ہوئی ہیں ایسے پر جا کر جو ہے وہ ان سے بچنا چاہیے، ان کے پاس ٹائم اور پیسے اپنے نہیں ضائع کرنے چاہیے، اور زیادہ جو ہے وہ اللہ کی طرف لو لگانی چاہیے، کیونکہ شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے، اور احادیث اور تاریخ میں یہ اس کے حل بھی موجود ہیں، کتابوں میں بھی موجود ہیں، روایات میں اور حدیثیں اور آیات قرآن۔ علامہ صاحب مجھے مختصراً بتائیے گا کہ جو ہے جادو اور معجزے میں کیا فرق ہے علامہ ہادی؟ جی، جادو دیکھیں دونوں کی تعریف ایک ہی ہے، یعنی خارق العادت کام کو یہ جادو یا معجزہ کہتے ہیں۔ اگر دونوں کی بیسک لغوی تعریف کی دیکھی جائے تو ان دونوں کی تعریف ایک ہی بنتی ہے کہ خارق العادت کام کو ہم معجزہ یا جادو کہتے ہیں۔ ان میں تھوڑا سا بنیادی فرق ہے، ایک یہ کہ معجزہ بھی خارق العادت کام کو کہتے ہیں،
لیکن معجزہ من جانے باللہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کی تائید اس میں شامل ہوتی ہے، اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے اور اللہ کی طاقت سے ہوتا ہے۔ اور جو جادو ہوتا ہے وہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے اور شیطان کی طاقت سے ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ان دونوں میں بنیادی یہ پہلا فرق یہ ہو گیا ہے کہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی من جانب اللہ ہوتا ہے، اللہ کی تائید اس میں شامل ہوتی ہے، اور وہ نبی پر ہوتا ہے۔ نبی اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے یہ معجزہ لاتے ہیں۔ اور جادو جو ہے وہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور شیاطین جو ہے وہ اس کو رونما کرتے ہیں۔ دونوں کام خارق العادت ہی ہوتے ہیں۔ دوسرا اس میں فرق یہ ہے کہ معجزے میں حقیقت تبدیل ہو جاتی ہے، جبکہ جادو میں حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، صرف ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ جس طرح کہ دربار فرعون میں جو جادوگروں نے رسیاں پھینکی ہیں وہ تھی رسیاں ہی، لیکن ہمیں وہ یا اس وقت جو دربار میں جو ہے وہ کیا نظر آ رہا تھا؟ سانپ نظر آ رہے تھے، لیکن تھی رسیاں، یعنی ان کی حقیقت نہیں۔ جبکہ معجزے میں حقیقت ہی تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے، دیکھیں کہ جب وہ علماء اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے عصا نے جو معجزے سے تھا ان رسیوں کو نگل لیا، ان رسیوں نے کسی سانپ کو یا کسی بندے کو نقصان نہیں پہنچایا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حقیقت میں رسیاں تھیں، وہ کچھ نہیں نکل سکتی تھی۔ لہٰذا معجزے اور جادو میں ایک یہ فرق ہے کہ معجزے میں حقیقت تبدیل ہو جاتی ہے اور جادو میں حقیقت تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح چند ایک اور چھوٹے چھوٹے اس میں یہ فرق ہیں کہ معجزہ جو ہے وہ یہ نبی اور امام پر ہوتا ہے، جبکہ جادو جو ہے کوئی بھی بندہ جو ہے وہ ایمان سے جب خارج ہوتا ہے اور خلاف ایمان خلاف اسلام امور کو انجام دیتا ہے تو شیاطین کے ذریعے وہ جو ہے وہ ایسے کام انجام دینا جس کو شریعت میں منع کیا ہے، خارق العادت قسم کے، اس کو جادو کہتے ہیں۔ اور معجزہ جائز ہے اور جادو جو ہے شریعت مقدسہ میں حرام ہے اور جادوگر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آخر میں آپ دونوں تھوڑا کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے اس حوالے سے بتائیے گا مختصراً ذرا، کہ جادو کے حوالے سے لوگوں کو آپ کیا کہیں گے؟ جی، سب سے پہلے تو ہم لوگوں کو اپنے دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے گا کہ جب ہمارے اوپر مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ مصیبت ہے یا پریشانی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر وہ مصیبت، پریشانی، بیماری جو آپ کے اوپر آئی ہے وہ آپ کو اللہ کی طرف لے جائے تو یہ آپ کے اوپر اللہ کی آزمائش ہے، اور اگر وہ مصیبت، پریشانی آپ کو اللہ سے دور کر دیتی ہے تو وہ آپ کی خطاؤں کی، آپ کے جو ہے نا جو اعمال ہیں ان کی سزا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں اپنے اعمال کو دیکھنا چاہیے، اور بجائے لوگوں کے پیچھے بھاگنے کے جو ہے کہ وہ ہمیں ٹھیک کر دے گا، یہ عقیدہ، یہ نظریہ رکھنے کے بجائے ہم قرآن و سنت کو دیکھیں، قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں دیکھیں کہ اس کا حل کیا ہے۔ تو بہت سی علامہ صاحب نے بھی جو ہے احادیث بتائیں، میں نے بھی ذکر کیا، ایسی ایک چھوٹی سی حدیث آپ کو بتاؤں گا، بڑی کامل جو ہے۔ حضرت کعب بن احبار فرماتے ہیں کہ میں ہر روز صبح شام اعوذ بوجہ اللہ العظیم، اعوذ بوجہ اللہ العظیم لیس شیء، یہ دعا پڑھتا ہوں۔ اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا تو یہودی مجھے جادو سے گدھا بنا دیتے۔ تو بہت سی روایات، بہت سی احادیث اور قرآن مجید کی تلاوت ہے، ہمیں ان کے اوپر اور اپنے اعمال کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ جب ہمارے اعمال ٹھیک ہوں گے، ہمارا کردار ٹھیک ہوگا تو ہم ان چیزوں کو ڈیل کر سکیں گے اور انشاءاللہ اس سے جلد ہماری چھٹکارا پا سکیں گے۔ علامہ صاحب آپ آخر میں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مولانا صاحب نے بھی کہا ہے اور میں نے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ بہت ساری احادیث اور روایات جو ہے وہ اس ذیل میں آئی ہیں کہ بیان ہوئی ہیں کہ ان آیات کی تلاوت کی جائے، یہ امور کیے جائیں۔ تو اس میں ایک سب سے پہلے جو میری نظر میں جو بہترین اس چیز کے لیے، یعنی اس جادو یا نقصان سے بچنے کے لیے اور خیر و برکت کے لیے اگر سب سے بہترین ہے، جیسا کہ مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں جو ہے وہ اس ایک عمل بتایا ہے مومنین کی صفات میں سے، ان میں سب سے بہترین میری نظر میں جو عمل نظر آیا وہ یہ ہے کہ کم از کم 40 آیات صبح جو ہے نماز کے بعد جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرے، اس سے بہت زیادہ فوائد، یعنی کم از کم، یہ نہیں کہا کہ زیادہ کوئی بھی آیات ہوں قرآن مجید کی، لیکن کم از کم اتنا 40 آیات جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے وہ جو آپ پر اگر کوئی روحانی یا اس طرح کا کوئی اثر آیا ہے تو وہ اثر زائل نہ بھی ہوا تو کم از کم وہ اس میں تخفیف ہو جائے گی، کمی ہو جائے گی۔ اور ویسے بھی یہ خیر و برکت کے لیے، خیر و عافیت کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ کم از کم 40 آیات جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ صبح پڑھنی چاہیے۔ اور گھریلو ٹوٹکے کے حوالے سے یہ بہترین جو ہے ایک ٹوٹکا یہ بھی ہے
کہ گھر میں جو عموماً یہ ہمارے پرانے جو بزرگ ہوتے ہیں، کیونکہ ہم عام طور پر جو جادو اس طرح کوئی اتنے فارغ انسان نہیں ہے کہ دوسروں پر جادو کراتے پھریں، اور نہ اتنے کوئی جادوگر ہیں با کمال کے اتنے وہ کمال کا جادو کر لیں. تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی قسمیں ہیں جن کو ہم جس طرح نظر بد ہے. عام طور پر جو 100 میں سے مثلا 70% لوگ یا 80% ایسے ہوتے ہیں جن کو یہی نظر بد وغیرہ کی، یا کسی کو اپنے اعمال کی وہ ہوتی ہے، اعمال کا بھی اس کے اوپر اثر ہوتا ہے انسان کے جسم پر. تو لہٰذا اس کے لیے بہترین ٹوٹکا جو ہمارے یہ بزرگ خواتین کرتی تھی کہ وہ سرخ مرچیں ایک چٹکی لے کر، ایک چٹکی چینی لے کر 3 دفعہ اس کے اوپر سر سے پھیرا جائے اور اس کو آگ میں جلا دیا جائے. تو اگر اس کی بو آتی ہے مرچوں کی تو ٹھیک، نہیں آتی تو دوسری تیسری مرتبہ اسی طرح پھینکا جائے تو اسی وقت ہی فوراً تھوڑا اثر ہو جاتا ہے اگر نظر بد ہے تو. تو یہ اس کے لیے بہترین جرب عمل یہ ہے. اور اس میں بہترین احادیث میں بھی وارد موجود ہے کہ آپ گھر میں ہرمل، ایک ہرمل ہوتا ہے اور وہ اس کے یہ جو پنساری سے مل جاتا ہے اس کی دھنی دی جائے گھر میں. اس سے جنات وغیرہ یا اس طرح سفلی علوم ہوں تو وہ کافی حد تک وہ اس سے دور ہو جاتے ہیں. یہ احادیث میں بھی مذکور ہے، مفاتیح الجنان میں بھی یہ روایات موجود ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی میں اپنے مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا. اور اس کے ساتھ ہی آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اللہ پر توکل کریں اور ایسے کام سر انجام دیں جس سے معاشرے میں بہتری آئے اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے آپ کی اپنی دنیا اور جو ہے آخرت خراب ہو. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے اپنی میزبان انم نقوی کو. اللہ حافظ.